किसी भी मसले के बुनियादी नुक्ते को नज़रअंदाज किए बगैर अगर कोई तज्ज़िया कोई तबसरा होगा तो वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं हो सकता। जब आप कभी किसी मसले के ऊपर बात करें तो सबसे पहले उसके बुनियादी जो नुक्ता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि ईरान की जंग है, यहाँ बम हो रहे हैं, वहाँ पर जो है वो तमाम पिछले 1-2 माह से सारा सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो अब सबके सामने है, लेकिन इनके बुनियादी नुक्ते को हम जो है वो फोकस नहीं करते, इसीलिए हमें कोई इसका हल नज़र नहीं आता। तो इसलिए जनाब अली बात सीधी सी ये है कि मुसलमानों को कम से कम जो है किसी भी मुबालगे में नहीं रहना चाहिए कि जो कुछ आज हो रहा है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, कौन सी फोर्सेस हैं और क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। ये बुनियादी चीज़ जो है ये हमें आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बता दिया हुआ है। अब हमारी गलती है कि हम इसको समझ ना सकें। तो समझना ज़रूरी इस बात का है कि ये मसला ना सियासी है, ना इक्तिसादी है, ना आबादी है ये तो सीधा सा एक मजहबी मसला है, क्योंकि इस मसले के ऊपर 1400 साल पहले मुसलमानों को तो बता दिया गया, वह तफसील के साथ, निशानियों के साथ, वक्त का आएगा वो भी बता दिया गया है, दुश्मन कौन है दोस्त कौन है वो भी बता दिया गया है। नाअहली हमारी है कि हम वसवसों में चले जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कुफार की मदद करेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, और आज अगर जो मादरचोद हरामजादे वो अलकायदा को, वो दाइश को, वो जनाब अली तालिबान को, जो फलाने को, इसको नुसरा को और अखवान को और इनको, अगर वो इस्लामी लश्कर उनको करार दे रहे हैं तो समझ लें कि ये मुकम्मल तौर पे दज्जाल के मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं और इनको बेनकाब करना वक्त का जिहाद है। यहाँ आके माचुदक्की करते हैं जी, वो जी हिंदुस्तान के साथ जो है वो हिंदुस्तान तालिबान के साथ क्यों पींगे बढ़ा रहा है कि वहाँ पर वो अलकायदा जो हिंदुस्तान में है उसको ख़त्म करने के लिए। वो माचोद, अलकायदा तो है ही CIA की और यहूदियों की प्रोडक्ट, हिंदुओं की सपोर्ट में है, मुशरिकों के साथ हैं वो माँ की। ये कैसे कैसे हरामजादे आके इस किस्म के बयानियाँ दे रहे हैं। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि सो कॉल्ड जहादीज नेटवर्क जो हैं वो बनाए ही इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने हैं कि वो अपने मकासद अचीव कर सकें, और उन्होंने मुकम्मल तौर पे हर दौर में, ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टरवर्ड, हर दौर में यहूद और नसारा की मदद की और मुसलमानों को उनके हर एक्शन से नुकसान पहुंचा है। और आज यहाँ कोई माचोद आके ये कहे कि जी वो जो है वो मुशरिकों को अलकायदा से ख़तरा है इसलिए वो तालिबान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ये डफर इस किस्म के लोग कुछ भी नहीं जानते। माचोदो वो उनकी प्रॉक्सीज हैं, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, फिर वो मुसलमानों को मारा कुटाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं, आप दूर ना जाएं, कि इन्होंने हर जगह पर किन के लिए मुसलमानों के गले काटे, और जनाब अली यहूद और नसारा की वो जो ग्रेटर इसराइल बनाने की है उसकी राह हमवार कर रहे हैं, और यहाँ माचोद इनको कहा जा रहा है ये जहादिस्ट है। हम अपने दोस्त दुश्मन को नहीं पहचानते और ऐसे ऐसे गांडू किस्म के बंदों को आप तबसरे करवा के तो लोगों को, यंगस्टर्स को जो है वो गुमराह करके तो उसी ट्रैक पर चला रहे हैं। और जैसे मैं कहता रहता हूँ, जब कौमें अपनी तारीख को भूल जाएंगी, जब वो गुमराह हो जाएंगी, तो कभी भी वो एटमी छोर, इससे बड़ा भी कोई वेपन उनके पास होगा तो वो इस काबिल नहीं होंगे कि अपना दिफा कर सकें।
اور یہاں یہ ماچود حرامزادے قسم کے لوگ جن کو الگ بے ان چیزوں کی پتہ نہیں، وہ جناب علی ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. تو جناب ضرورت ہے اس چیز کی جاننے کی کہ ہم اپنے تجزیے کا مرکزی نقطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو بنائیں جو انہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیے ہوئے ہیں. اوکے، وہ ہستی جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتی ہے، ہمیں اس کی جب تک بنیاد نہیں بنائیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے. اوکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی نشانی بتا دی ہوئی ہے، اور اگر آج کوئی ماں چود حرامزادہ بونڈی قسم کا جرنلسٹ آ کے ان کو کہے کہ یہ جہادی ہیں اور انہوں نے کیا کہتے ہیں کفار کو شکست دینی ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ صہیونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. کمال ہو گیا. ہمارے لیے کوئی دوسری مثال، کوئی دوسری چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہی بنیاد ہیں. جب اس کی روشنی میں آپ کام کریں گے تو آپ جو ہے حق سچ کا فروغ دیں گے، قوم کی سروس کریں گے، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں گے. یہ گانڈو قسم کے لوگ آ کے کیا فضول باتیں کرتے ہیں. اینی ہو، تو بات پھر یہی ہے کہ ان چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی بیک گراؤنڈ پر جاتے ہیں کہ کیا یعنی ماڈرن ہسٹری میں یہ مسئلہ صرف ایران کا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کسی ایک خطے کا نہیں ہے، یہ مکمل طور پر ایک مذہبی جنگ ہے. اوکے، اس نقطے سے اگر ہم ہٹیں گے، کوئی کہے گا کہ جی پیٹرول کی جنگ ہے، کوئی کہے گا جی وہ نو آبادیاتی نظام بنانے کی جنگ ہے، یہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اصل چیز جو یہ ہے کہ اس کی بنیاد مذہب ہے. اوکے، اور یہ چیز جو ہے ہم اس کو اگر دوسرے زاویے میں دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی مشکلات، اپنے بحرانوں پہ قابو نہیں پا سکیں گے، ہم کسی بھی طور پہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ اس قسم کے ماں چود حرام زادے قسم کے جرنلسٹ یا تجزیہ نگار یا فلانے نامہ نگار یا ماں چود کی نگار یہ آ کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آغا وسیم پاش ماضی میں بھی ان کو کرتا آیا ہے، اب بھی کرے گا. یہ سمجھتے کیا اپنے آپ کو ماں چود. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ دنیا میں ایک کولڈ وار کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک چپکلش کا آغاز ہوا، اور دنیا کو جو ہے ایک سرمایہ داری نظام میں اور دوسرے کو کیا بولتے ہیں اشتراکی نظام کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا. تو یہی کوشش ہوئی کہ بھی ساری دنیا کے ممالک جو ہیں یا تو وہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ ہو جائیں یا اشتراکی نظام کے ساتھ ہو جائیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پہ ہم دیکھتے ہیں 40-50 سال میں دنیا کی نے فوکس کس کے اوپر زیادہ کیا؟ جو دنیا کی سو کولڈ سپر پاورز بن کے سامنے آئی، انہوں نے کوئی عوامی اور انسانی خدمت کے ریفارم کم کیے، لیکن جدید اسلحہ، ٹینک، بم اور ساری چیزیں بنا کے انسانیت کی تباہی کے سلسلے شروع کر دیے، کیونکہ یہی چیز جو ہے وہ صہیونی طاقتیں چاہتی تھیں. اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، کیونکہ یہ سرمایہ داری نظام جو ہے یہ نو آبادیاتی نظام سے نکلا تھا. تو کیونکہ نو آبادیات جو ہیں وہ مختلف ممالک میں جیسے اسلامی خطہ ہے یا افریقہ، لیٹن اور ادھر ادھر، یہ ان کے صدیوں جو ہیں وہ غلام رہے ہیں ان کی نو آبادیاتی، تو وہ یہاں کے حالات کو، معروضی حالات کو بہتر جانتے تھے بنسبت کے اشتراکی نظام کا جو بھی بنیاد تھی وہ ایک مخصوص ریموٹ ایریا جس کو ہم سوویت یونین کا نام دیتے ہیں یا روس تک وہ تھا. لیکن ان کی جو نو آبادیاتی تھیں وہ آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک اور بیچ میں سارا افریقہ اور مسلم کنٹریز، اور یہ جو اور ان کے جو خام مال کے
ذرائع وغیرہ سارے ان کے پاس تھے، اس لیے پھر کیونکہ پہلی دوسری جنگ عظیم سے بھی پہلے سرمایہ داری یا نوآبادیاتی نظام کے جو سسٹم تھا، انہوں نے اپنی یہاں پر ان مسلم کنٹریز کے اندر بے شمار اپنے ایجنٹ، اپنے جاسوس پیدا کر کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ مسلم کنٹریز میں جو ہے مذہب کے نام کے اوپر ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے ان کا مس یوز کر سکتے ہیں، ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مذہبی قوتیں جو تھیں ہمارے اسلامی خطے میں ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا، اور وہ لوگ مکمل طور کے اوپر زائنسٹ ایجنڈے کے اوپر دانستہ طور پر کام کرتے رہے۔ بہت ساری تنظیمیں نکلیں، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، پھر ان کی دوسری شاخیں نظر آتی ہیں جو آج کے دور میں طالبان ہیں، یا کیا بولتے ہیں، نصرہ ہے، کیا بولتے ہیں، داعش، اور یہ اس قسم کے جتنے بھی نیٹ ورک ہیں، وہ مسعود ہے، کیا اس کا نام ہے، جیش فلانا فلانا، جو بھی میں وہ سارے، تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو چیزیں دجالی نیٹ ورک کی پروڈکٹ ہیں ان کو جہادی اور اسلام پسند بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قسم ہے، براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ انہوں نے تو بتا دیا ہوا ہے، اور انہوں نے تو بتا دیا ہوا ہے اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، مشرک ہونے کا جو ہے سب کو مشرک کہیں گے، گردنیں اتار دیں گے، اور کیا بولتے ہیں، جبر اور تشدد کو اس کا نام دیں گے، دین کا نام دیں گے، ہر وقت اللہ کا نام لیں گے، لیکن اللہ اور قرآن اور یہ چیزیں ان کے خلق سے نیچے نہیں آئیں گے، اسلام سے باہر ہوں گے۔ فتویٰ میرے نبی کا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں، آئیں اب ہم نزدیک آئیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال میں ہمیشہ سے یہی باتیں کرتا آیا ہوں کہ جناب عالی، پہلے تو آپ اپنے دشمن کو پہچانو، اور جو جرنلسٹ، جو مادر چود آ کے یہاں پر کہہ رہے ہیں جی وہ سعودی عرب جو ہے اسلام کا قلعہ ہے، اور قطر جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، کویت جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ سب کے سب جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے مفاد کے لیے اور ان کے جو فریب اور پروپیگنڈے کو فروغ دینے پہ کام کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یار، چھوٹی سی مثال یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کفار کی مدد کریں گے۔ آج اگر یہ جو ایٹم بم بنا رہے ہیں، یہ جو جناب طیارے بنا رہے ہیں، یہ جو بم بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی اکانومی بہت زیادہ مضبوط ہے، ان کے پاس مالی وسائل ہیں، اور سارا ان سٹیٹس کے جو بھی پٹرول اور یہ اور وہ ساری دولت جو ہے وہ یہودیوں کے بینک میں ہے، اور وہی دولت سے جو ہے ان کے کارخانے چلتے ہیں، اور انہی کارخانوں سے جناب بم لگتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے بتایا۔ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں جہاد کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ، فی سیف کی تو ضرورت نہیں ہے، جہاد بالسیف آئی تھنک اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کوئی یار جہاد کی بات چھوڑ دو بابا، جتنے بھی وہ بلینز آف ڈالر جو ہیں آپ کے ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی اکانومی میں ہیں، چلو پورے نہیں آدھے نکال لو، ان کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی۔ جب ان کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ راکٹ نہیں بنا سکیں گے، بم نہیں بنا سکیں گے، اپنی اتنی بڑی فوج نہیں بنا سکیں گے۔ یہ جو بیری بیرے پھر رہے ہیں، جب چاہے جس ملک کے اوپر حملہ کر دیا، وہ اس کو آپریٹ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ نبی کی بات ہے، تم ماں چودو ان کو آگے جہادی کہہ رہے ہو، میرے نبی نے ان کو کہا ہے کہ دار اسلام سے خارج کر۔ ماں کی چوت کسے جرنلسٹ کی جو ان کو آ کے جو ہے جہادی کہے۔ تو جناب یہاں بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اوکے۔ یہاں کسی بھی طور پہ جو ہے، اگر ہم اس نقطے سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم کبھی بھی مسئلے کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ جناب یہ اس کا آغاز جو ہے، یعنی اگرچہ 2-3 صدیوں پہلے کا ہے، لیکن ہم اپنی لائف ٹائم کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو میری نظر میں
73 की जो जंग थी सीरिया, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान, वो एक टर्निंग पॉइंट थी। उसके फौरी बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, द ग्रेटेस्ट एवर लीडर इन रिसेंट हिस्ट्री ऑफ, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, वो सिर्फ वही है, उसको और दूसरा कोई नहीं है। बाकी हैं उसके छोटे लेवल के हैं। उसने देख लिया, उसने रियलाइज कर लिया, ही कॉल्ड फॉर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद उसने भी कोई नई बात नहीं की थी। उसने भी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज जो है उसको रिपीट किया कि उम्मत की इत्तेहाद की बात करो। ही लर्न फ्रॉम आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही चीज़ उसने ये आगे की, और फिर जो कुछ, क्योंकि उसने नबी की बात को आगे किया था, इसलिए उसने जो जो लफ्ज़ अदा किए हैं वो जनाब अली मुकम्मल तौर पे हमारे सामने एक फिल्म की सूरत में सामने आ रहे हैं कि ये भी जो उसने कहा था ये भी दुरुस्त हुआ, ये भी दुरुस्त हुआ, ये भी दुरुस्त हुआ। कह रहा है, क्योंकि हक बोल रहा था, कह रहा है कि वो मुसलमानों, हमारी ज़रूरत है कि हम एक मुश्तरका दिफा बनाएं, एक मुश्तरका फ़ौज बनाएं, हम एटमी कुव्वत हासिल करें, हम अपनी इक्तसादी जो है, ये सारी चीज़ें जो है जिसको हम क्या कहते हैं, इस्लामी ब्लॉक कहते हैं, वो, वरना कुफार जो है ये फोर्सेस हमें जीने नहीं देंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, हमारे सरजमीन पर कब्ज़ा करेंगे, हमें डिक्टेट करेंगे, हमें डिवाइड करेंगे, और उसका अंजाम जो है वो हमारी तबाही और बर्बादी की सूरत में निकलेगा। जो कुछ उसने कहा वही पूरा हुआ है। आज ये माचुदकी कर रहे हैं, ओके जी, वो था, ये था जी, ये हो गया, अमेरिका तो पेट्रोल लेने के लिए आ रहा है, उसको तो मंडियों की ज़रूरत है। अरे वो तो सारी दुनिया के कंट्रोल इनके पास है, माचोदो, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? ओके, गोल्ड उनके पास है, पेट्रोल उनके पास है, सारी दुनिया की जितने भी पैदावारी ज़राए हैं और उनके अपने हैं। माचोदो, क्यों कह रहे हो ये मजहबी जंग है, कोई इक्तसादी, कोई मुआशी जंग नहीं है। माचोदो हराम सदो। तो यही चीज़ जो है समझने वाली है। आज हम इस बुनियादी नुक्ते से पीछे हट जाएंगे तो हमारा हशर इस दुनिया में भी खराब, आगे भी। तो ये कोई बात नहीं है। देखिए, फिर मैं यही कहूँगा कि हम, ये किसी तासुब की बात नहीं, फैक्ट बेस्ड बात है जनाब अली। कोई इनकार नहीं कर सकता कि इनकी जितनी भी दौलत है वो कुफार के पास है, उनके बैंकों में है, उनकी मुआशियत में इनकी दौलत का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि वो मिलिट्री की माइट इसलिए बने हैं कि उनकी जो माली वसाइल जो हैं वो बेपनाह हैं, जिसमें इनका बहुत बड़ा शेयर है। तो फिर इससे बड़ी और मदद क्या हो सकती है भाई? और अगर आप पुल पलइयों में पढ़ेंगे तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल और बिल्कुल ये कौम को गुमराह करने की वो सहूनी साजिश में आप भी शरीक हैं जो शैतान के जो चेले हैं वो फैला रहे हैं, और आप में और शैतानों में के चेलों में फ़र्क कोई नहीं। तो इसलिए जनाब, जो चीज़ है उसको फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए, और हमारे पास सच्चा दावा करने का ज़रिया हमारा इल्म नहीं है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं बस। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जनाब अली जितने भी वहाँ रूलर हैं सऊदी अरब में, कतर में, ये मखसूस चंद एक फैमिलीज़ हैं जिन्होंने वो क्विंसी था, वो जो बैरी जहाज़, उसमें जाके सुअर भी खाया था और जनाब अली इनके साथ मुआहदा किया था। फिर उसके बाद वहाँ पर कि जी हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, यानी अवाम को नहीं, रॉयल फैमिलीज़ को, जो भी वहाँ इक़्तिदार में है, आप हमारे साथ जो है अच्छा रहें, हमारे मुफाद के लिए काम करें। हमने फ़लस्तीन में इसराइल बसाना है,
اتوں تسی کہندے رہنا نہ وچوں وچوں تو وہی ہوا. تو ہم آپ کے جو ہے گرنٹر ہیں، آپ کے نسلیں جو ہیں تا قیامت اس خطے میں حکمران رہیں گی، ان کو اور کیا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو یہ حقائق ہیں، ان سے اگر ہم منہ موڑ کے تو یہ سمجھیں کہ پاکستان نے اور سعودی عرب نے کوئی دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک بٹریل ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک جھوٹ ہے. ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بنتا نہیں ہے جن کو اللہ کے نبی نے خارج قرار دے دیا ہوا ہے، اور ہم یہاں لگے ہوئے ہیں جی پاسبان حرم ہیں. تو سیدھی طرح کہو کہ پاسبان حرم جو ہے وہ کافر ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے. تو اس لیے جناب علی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے. انہوں نے پھر جناب ہر پوری ہسٹری کو آپ دیکھیں، جتنے بھی انہوں نے گروپس تشکیل دیے جن کو پیٹرو ڈالر کی فنڈنگ ہوتی تھی، انہوں نے جناب ہر اس ریاست کے خلاف کام کیا ہے جو امریکہ کے خلاف تھی، جو یہودیوں کے خلاف تھی. ان کو انہوں نے کافر قرار دیا، ان کو انہوں نے مرتد، زانی، شرابی اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دے کے ان قادیانیوں کے ساتھ مل کے ایٹ لیسٹ ان پاکستان اینڈ ادر اسلامک کنٹریز جو امریکہ کے بلاک میں نہیں تھیں، اوکے، جو یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی میوچل کوئی ایک اتحاد بنائے اسلامی، وہ ان کو انہوں نے آئسولیٹ کر کے. تو آپ پوری تاریخ کو دیکھ لیں. اوکے، آئی ریممبر کہ میں تو 1984 آئی تھنک اٹ واز مئی 1984 جب میں وہاں لیبیا میں تھا، وہاں اخوانیوں نے بڑا ظلم کیا تھا، بعد میں لیبیا نے اسے، میں اس کا وٹنس ہوں. تو یہ کیا تھا، قذافی کی کیا غلطی تھی کہ وہ جناب علی امریکہ کو آنکھیں دکھاتا تھا، وہ فلسطینیوں کی مدد کرتا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اتنے وسائل، میری پبلک کم ہے، عوام کم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی ممالک کے لوگوں کی بڑی فوج بنائی جائے، ان کو جدید اسلحہ، ٹریننگ وغیرہ ساری دی جائے، کیونکہ یہ سارے پروسیس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہی گروپس ہم تیار کر کے فلسطین کی آزادی کے لیے استعمال کریں، اور سارا کچھ جو ہے اس کا خرچہ ورچہ یہ سارا قذافی کی حکومت دے رہی تھی. اور ہمارے بھی بہت سارے لوگ گئے تھے اسی سلسلے میں کہ وہ کیا لیبیا کی فوج کا حصہ بنے. وہ لیبیا کی تو براہ راست کسی سے جنگ نہیں تھی، وہ یہی تھا کہ یہاں ان کو ٹرینڈ کر کے یہاں ایک بڑی فوج بنا کے ان کو جدید اسلحہ اور یہ اور وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کہ ہم فلسطین کو آزاد کروا لیں. انہوں نے جناب یہودیوں کے ساتھ وہ کیا ہینری لیوی کے ساتھ مل کے قذافی کا کیا حال کیا، وہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. بیچارے کی اولاد تک کو انہوں نے مار دیا. تو ٹھیک ہے، اس کی اولاد مطلب اس کیپیبل نہیں تھی کہ ان عہدوں کے اوپر آئی، یہ غلطی تھی اس کی قذافی کی. سیف الاسلام یہ سارے جو ہیں یہ یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیل چکے ہوئے تھے، یہ اتنی نالج والج بھی نہیں رکھتے تھے. تو بہرحال اینڈ آف دا ڈے جو قذافی تھا اس کو انہوں نے بالکل ایلیمینیٹ کر دیا. اس کے بعد سیریا کی صورتحال دیکھتے ہیں، عراق کی صورتحال دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی یعنی کوئی مسئلہ، کیونکہ یہ ایک راہ ہموار ہو رہی ہے گریٹر اسرائیل کے لیے، اور گریٹر اسرائیل اس وقت بنے گا جب کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے اس کی دفاعی قوت زیرو نہ ہو جائے. تو اس کے لیے وہ سب کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ان کے جو عسکری ادارے ہیں اس کو جو ہے وہ بالکل اور بالکل تباہ کرنے کے اوپر ان کی جتنی بھی، جو آپ کے سامنے جو میں ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ سب مطلب اس وقت لیبیا بھی موجود تھا، کیا سیریا بھی تھا، یہ وہ میرے ویڈیوز دیکھ لیں، میں کہہ رہا تھا کہ ان کا اصل ہدف یہی ہے کہ اسلامی ممالک میں جتنے بھی ان کی جو ڈیفنس کیپیسٹی ہے اس کو زیرو کرنا. اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے یہ جہادی جس نے اگر وہ حلب پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے وہاں کے ایئرپورٹ پر گئے ہیں، جو کیا بولتے ہیں ملٹری کا ایئرپورٹ ہے، وہاں جتنے بھی میگ وغیرہ پڑے ہیں ان کو آگ لگا دیا، بم مار دیے. فور وٹ؟
ٹینکوں کو نکارا کر دیا ہے، ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، سیم میں بیٹریز پر بم لگا دیے اور سارا کچھ. چلو آؤ جی اسرائیلی آ جاؤ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو وہ بم مارنے آتے تھے تو یہ بھی راکٹ مار کے تو ان کے کئی طیارے انہوں نے گرائے بھی تھے. یہ تھریٹ بھی انہوں نے جہادیوں نے ختم کر دیا. نوٹ جہادیز، فسادیز. تو بہرحال جی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہے. مختصر تو یہ ہے کہ جناب علی یہ صلح ایران کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، نہیں ہوگی، یہ کہانیاں ہیں ماں چودو بینڈ چودو. اگر آج وقتی طور پہ صلح بھی ہو جائے گی، جنگ بندی بھی ہو جائے گی، تو کل کو کوئی اور بہانہ بنا کے وہ پھر وہ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں پکے ہیں. انہوں نے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایران کو کہ بھئی وہ شیعہ کنٹری ہے، لیکن وہ تو اس کو مسلم کنٹری سمجھتے ہیں. اوکے، تو اس لیے رہی بات یہاں وہی دجالی نیٹ ورک جو ہے انہوں نے یہ اس کو مسل کا تعصب بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر کے تو یہودیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. اوکے بھئی میری بات سنو. بات یہ ہے اگر ایران ایک غیر مسلم کنٹری بھی ہوتا لیکن اسلام کے اندر ہمسائے کے حقوق ہیں. ہمسایہ خواہ کافر بھی ہو تو اس کی سلامتی، جو اگر آپ مسلم اس کے ہمسائے ہیں، اس کی سلامتی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا اس کا، یہ اسلام کا درس ہے. اوکے، شیعہ سنی مسلک کو چھوڑ دو. یہ تو دیکھو کہ اسلام ہمسائے کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں ہمسائے کے بارے میں؟ کہ اس سے اچھا رویہ کرو، اس کی سلامتی کو نظر میں رکھو اور یہ ساری چیزیں. تو باہر طور پھر یہی ہے کہ اگر دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ آئے ہیں یہ صرف اور صرف دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان کو ثالث بنا دیا ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے، فلانا ہم بیچ کا کوئی راستہ نکال کے امن. میں کہتا ہوں 2 مہینے کے لیے لیٹ سے سیز فائر بھی ہو جائے، کل کو کیا گارنٹی ہے؟ کوئی فالس فلیگ، کوئی کچھ ہو جائے، پھر حملہ شروع کر دیں گے. پھر ہمیں حقیقت ایران اکیلا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ ایران کی مدد کے لیے رشیا آ جائے گا، چائنا آ جائے گا. یار یہ دیکھیے چائنا بے وقوف ہے کہ وہ دوسروں کی جنگ میں انوالو ہوگا؟ قطعاً نہیں، کیونکہ وہ امرجنگ سپر پاور ہیں. وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہم اس موقع کے اوپر جو ہے کسی ایک ایسے کلیش میں آئیں جس سے کہ براہ راست دوسری سپر پاور کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے، اور جنگ کی جو صورتحال ہے وہ ایٹم تک جا سکتی ہے. کبھی بھی ایران نہیں چائنا نہیں چاہے گا کہ ہم دوسروں کی جنگ کے لیے اپنے ملک پر ایٹم بم کھانے کا خطرہ لیں، یا امریکہ بھی نہیں کبھی یہ چاہے گا. تو اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ کل کو وہ آ کے مدد کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے وہ تھوڑے بہت اسلحہ وغیرہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ ہرگز اور ہرگز کوئی نہ امریکہ لڑے گا چین کے ساتھ، نہ چین امریکہ کے ساتھ، کسی کے لیے نہیں لڑیں گے. تو یہ ایسے ہی غلط باتیں ہیں. تو ہمیں جو ساری صورتحال ہے اس کو یہاں دیکھنا ہے. ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کفار اور مسلمانوں میں یہی بنیادی فرق ہے آج کہ وہ متحد ہیں اور ہم متحد نہیں ہیں، ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. اور اس ڈویژن میں سب سے جو نیگیٹو رول پلے کیا ہے وہ مادر چود ان لوگوں نے کیا جو سو کالڈ کراچی، جو جن کو کیا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں. انہوں نے خاص طور پہ 70s کے بعد جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے بڑا کلیورلی موو کر کے پاکستان میں، کیونکہ اس سے پہلے میرے یوتھ کے وقت کی باتیں ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مذہبی مسئلے کے اوپر اگرچہ اتنی اویئرنیس تو نہیں تھی، لیکن جب بھی مذہبی مسئلہ شروع ہوتا تھا تو سب سے پہلے گالی مرزئی کو ہم دیا کرتے تھے، یا ہمارے ساتھ اور بھی مرزئی تو یہ اور وہ، تو تبرلا مرزئی پر جاتا تھا. تو
جیسے جنرل ضیاء الحق طاقت میں آیا اس نے جناب سو کولڈ جہادی اور اس قسم کے توحید پرستی اور یہ اس کے مختلف تنظیمیں شروع کی، ان کو قادیانی آئی ایس آئی نے فنڈنگ کی اور وہ جناب ان کو اسلحہ بھی ہاتھ میں دے دیا، ان کو پیسے بھی دے دیے، اور وہ وال چیکنگ جگہ جگہ شروع ہو گئی، 5 شیعہ مارو جنت میں جاؤ، 5 بریلوی مارو جنت الفردوس میں جاؤ، اور دیٹ اس سے پہلے تو نہیں تھا یہ تھا. اوکے، تو اس میں یہ ہوا کہ یہ آپس میں الجھ گئے مولوی، انہوں نے پوری قوم کو جو ہے نا وہ اس مسئلے پہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا حسین کہنا شرک ہے، یہ وہ دیٹ، لو جی وہ وہاں پر جنگیں ہونا، قتل و غارت شروع ہو گئی، بمبوں تک نوبت آئی اور آل دیٹ. یہ سارا کچھ جو ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا. کیوں یہ مادر چود مولوی اللہ کو کیا منہ دکھا رہے ہیں آج؟ اوکے، ان کے روح سیاہ ہیں ماں چودوں کے. کیوں کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا کہ وہ یہ تبرلا، یہ فوکس قادیانیوں سے ہٹ کے سنی شیعہ کے اوپر چلا جائے، اور اسی دوران ذوالفقار علی بھٹو، عظیم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے زمانے میں جتنے بھی مرزائیوں کو جو ہے عہدوں سے نکالا تھا، ضیاء الحق نے ان کو بحال کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ مثال کے طور پر ایم احمد ہے، لوگوں کو پتا تھا یہ مادر چوت جو ہے وہ اس کا پوتا ہے مرزا غلام قادیانی کا، اوکے، یا ظفر ہے یہ بھی مرزائی ہے، یا چاند ایک اور. لیکن اگرچہ اور بھی بہت سارے افسر اور فوجی وغیرہ سارے مرزائی تھے، لیکن عام طور پر وہ چھپایا نہیں جاتا تھا، اوپن تھی سوسائٹی. اب جنرل ضیاء الحق نے بڑا ہوشیاری کے ساتھ جو ہے قادیانی ربوہ مافیا سے پلان کر کے انہی کو مرزائیوں کو دوبارہ بحال کر دیا، اور ان کی شناخت کیا کر دی، جی تبلیغی جماعت کا ممبر ہے جی، یہ جناب علی مولوی طارق کے پاس جاتا ہے، یہ مولوی قادری کے پاس جاتا ہے، اور جناب یہ مرزائیوں کو کور کر دیا گیا تبلیغی جماعت کے نام پر یا دوسرے کسی اور کے نام کے اوپر. اب ڈنکے کی چوٹ پہ آغا وسیم جو ہے وہ اتنے ثبوت دے رہا ہے مرزائی ہے، مرزائی ہے، مرزائی. مجھے کہہ رہے ہیں نہیں جی، وہ تو جناب میلاد کرواتا تھا، وہ تو انگوٹھے چومتا تھا. دین کی شریعت کو بدلنے والے مولوی ہیں ماچو، تو جا کے پوچھو تو صحیح کہ مرزا کو تو گالی دیتا ہے یا اس کو اچھا کہتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. خیر، تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اب ہوا یہ کہ یہاں پر لیٹ سے آج ہم ایران کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے ڈویژن کروانے کی کوشش کی. حالانکہ یہ مذہبی، یہ مسلکی جنگ نہیں ہے، ان کا فوکس جو ہے وہ ان کے نزدیک نہ تو وہ شیعہ ہے کوئی، نہ ہی کوئی سنی ہے، وہ تو ان کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتے ہیں مسلمانوں کو. اوکے، تو اس لیے اگر دیکھیے حقیقت تو یہی ہے کہ ایران اکیلا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، آج یہ کہہ رہے ہیں جی وہ برطانیہ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دے رہا، فلانا اس کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ یورپین یونین اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب بھی، ابھی بھی یہ متحد ہیں، لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی تو یہ کھل کے بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن یہ ایک ٹیکٹس ایسے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے بتایا جا سکے کہ نہیں ہمارے جو یورپین ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ وغیرہ. جب بھی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی مسئلہ ایسا بھی، تو وہ اسرائیل اور کیا بولتے ہیں امریکہ وغیرہ تو لگے ہوئے ہیں. جب بھی اگر ان کو خطرہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ کی فوج بھی آپ پہ حملہ کرے گی، اور وہ کیا نام ہے اٹلی والے بھی آئیں گے، اسپین والے بھی آئیں گے، کیونکہ یہ متحد ہیں. یاد رکھیں، یہ ہوتی ہے پاور ان یونٹی، جس کی کوشش ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، اور یہی مولویوں نے، مادر چودوں نے اور انہوں نے قادیانیوں نے مل کے اس کا جو انجام کیا. تو باہر طور ہم تاریخ سے سیکھنے تو پھر تو کچھ کوئی ہمیں ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے. ہم وہی باتیں کر رہے ہیں جو اوریا مقبول جان کر رہا ہے یا کوئی اور مادر چود کر رہے ہیں. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ یہ ٹف ٹائم ہے ایران کے لیے، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے. اوکے، وہاں یہ اگر ایران کے اندر کوئی کلیپس ہو جاتا ہے، کوئی دیکھیے جی بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ جہاں گئے ہیں
آپ لیبیا سے شروع ہو جائیں. انہوں نے جناب علی لیبیا کو تقسیم کر دیا. لیبیا جو ہے وہ اب ایک فیلس ریاست کے طور پر آپ کے سامنے ننگی ہو کے کھڑے ہو گئے. اوکے. قذافی نے جتنے بھی ادارے بنائے تھے وہ سارے ادارے انہوں نے تباہ کر دیے. اوکے. وہاں مطلب جیسا بھی تھا ٹھیک ہے, مین پاور اس کی زیادہ نہیں تھی, لیکن اس کے پاس مالی وسائل تھے, اور مالی وسائل کا زیادہ استعمال وہ کیا کہتے ہیں اپنے دفاع کے اوپر بھی کر رہا تھا. وہ قذافی کی اگر فنانشل سپورٹ نہ ہوتی آج پاکستان ایٹمی قوت کا وہ مالک نہیں ہونا تھا, کیونکہ قذافی نے اور بھٹو کی جو ٹیم تھی جس میں کرنل قذافی, حافظ الاسد, یاسر عرفات, بومدین, یہ سب لوگ جو تھے نا, یہ اسلامی ایٹم بم کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا. اوکے. کہ یہ پاکستان کے دفاع کے لیے نہیں بنا, ہرگز نہیں, یہ تمام امت کے دفاع کے لیے یہ ایٹم بم بنا ہوا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ قادیانیوں کے کنٹرول میں چلا گیا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے آگے, لیکن بہر طور انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے قادیانیوں کے تسلط میں نہیں رکھے گی انشاءاللہ. کوئی خدائی طاقتیں بھی ہوتی ہیں نا, کر لو جو کرنا ہے. تو جناب علی وہ جتنا بھی انہوں نے کیا ہوا تھا دفاعی اپنے ادارے مضبوط کیے ہوئے تھے, وہاں سلفیز نے, خوارج نے, ان لوگوں نے جا کے ہینری لیوی کے ساتھ مل کر تو وہ جو بھی ماچدکی کی وہاں اس کا شرازہ بکھار دیا. کس کا؟ لیبیا کا. اب سیم ہیپنڈ ان عراق. وہ ٹوٹل فوکس کیا کرتے ہیں, جو خود کش حملے ہوئے ہیں, آپ اگر ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو اگر لوگوں کی یادداشت شارٹ میموریز ہیں نا, یہ عراق میں جتنے خودکش حملے جتنے بھی ہوئے ہیں وہ عراق کے اداروں کے اوپر, پولیس پر, فوج پر. اور انہوں نے فار ایگزامپل صدام ابھی جیسے انہوں نے وہ آئے ہیں, انہوں نے ود ان فیو ڈیز 2 درجن کے قریب جو عراقی سائنٹسٹ عراق کے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہے تھے, ان کے ایڈریسز, ان کے گھر یہ سلفیز جانتے تھے. راتوں کو گئے ہیں, ان کو جناب پکڑا ہے باہر اور ٹھا مار کے ود ان 24 آورز انہوں نے جناب 2 درجن ٹاپ سائنٹسٹ جو تھے ان کو مار دیا. اور اللہ اکبر کہہ کے وہ ایک اسلامی ریاست کا ایک دفاعی سٹرکچر اور اس کے اوپر کام کر رہے تھے, تو ان کو انہوں نے اللہ اکبر کے نام پہ مار کے یہودیوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. نیوکلیئر جو کیا تھے عراق کے جو نیوکلیئر ایسٹس جو بھی وہ بنایا تھا مرکز, اس نے مجھے یاد نہیں آ رہا, آئی تھنک اٹ واز ان 1982 اور 81, 12 جو بھی, وہ اسرائیل کے جو طیارے گئے ہیں وہ انہوں نے کون سی ایئر سپیس کو استعمال کیا ہے؟ جارڈن کی اور کیا نام ہے سعودی عرب کی. یہ کون ہے؟ کفار کی مدد کریں گے. سنو پینڈ چودو, تم آگے کہہ رہے ہو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا, یہودیوں تو بڑے یہودی نے وہاں یہ ہوئے. تو خیر مسئلہ پھر یہی ہے کہ آج اگر ایران کلیپس کرتا ہے تو اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ پاکستان پر آئے گا. کیوں؟ دیکھیے, یہ بھی جس دن پاکستان اور جس دن ایران کو انہوں نے زیر کر لیا, تو اس کے بعد جو وہاں جو ان کا پلان ہے وہ بلوچستان خاص طور پہ, کرد بھی ہے بہرحال اور بھی ہے, یعنی بالکنائزیشن جو تقسیم ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اگر کوئی فارس کی کوئی نئی حکومت بھی آ جائے تو جن علاقوں کو وہ حساس سمجھتے ہیں, جو پارٹ جو جغرافیکل پارٹ ہیں, وہاں براہ راست جو ہے زائنسٹ کا کنٹرول ہو, اور وہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ بلوچستان ہے. اوکے. تو اس لیے براہ راست وہاں اگر
اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا تو اس کا خطرہ پاکستان کو ہے. اوکے, کیونکہ اب آپ دیکھیں طالبان بھی کیا کرتے ہیں, وہی سیم پیٹرن یہودیوں کا بتایا ہوا کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے ان پر حملے کرتے ہیں. اوکے, کہ یہاں ان کی رٹ جو ہے, رٹ تو ظاہر ہے ان انسٹیٹیوشن سے قائم ہوتی ہے, جب یہ رٹ کمزور ہو جائے گی تو ریاست جو ہے وہ ایک ناکام ریاست ہو جائے گی, اور ناکام ریاست سے نیوکلیئر ایسٹ چھیننا آسان تر ہو جاتا ہے. تو اسی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں یہودی ایجنٹ. یہی چیز جو ہے میں نے جیسے پہلے بتایا لیبیا میں بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے جناب جتنے بھی ان کے انسٹیٹیوشن تھے, پولیس, فوج, بڑے بڑے جرنیلوں کو تو پیسے دے کے خرید لیتے ہیں, اور وہی سیریا میں, عراق میں سیم. تو یقیناً اور یقیناً یہی کچھ جو ہے ایران میں ہو رہا ہے. تو امکان تو ایران کے جو ہیں, اگر لیٹ سے فار ایگزامپل جنگ بندی ہو جاتی ہے, 2 مہینے کے بعد کوئی نیا ایشو آ جائے گا, پھر وہ وہی. تو یہ اپنے ٹارگٹ, اپنے جو ہدف ہیں ان سے چوکتے نہیں ہیں, ٹائم لے لیتے ہیں, وقت دے دیتے ہیں, لیکن ہدف وہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل قذافی کے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کی تھی یہی سلفیوں کے 1984, جیسے میں نے بتایا آئی واز پریزنٹ دیر, اور میں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. بہرحال یہ 84 سے وہ شروع ہوئے ہیں, کم از کم 84 سے. اوکے, اور کامیاب کب ہوئے ہیں 2000 کتنے میں, 11 میں آئی تھنک, یس. ابھی آپ اندازہ لگائیں, ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مارچ 1972 سے کام شروع کر دیا تھا. انہوں نے کیا نام ہے, قادیانیوں نے. کامیاب کب ہوئے ہیں 5 جولائی 1977 کو. اوکے, تو ہدف سے وہ جو ہے دجالی قوتیں ہٹتی نہیں ہیں, یاد رکھیں. تو اس لیے ایران اکیلا کب تک جنگ کرے گا. اوکے, اور پھر یہ خدا نخواستہ وہ اس میں کامیاب ہونے کے ان کے امکانات ہیں. اس چیز کو بالکل آپ جوش میں نہ آئے کہ اس نے راکٹ مار دیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگین ان کے وسائل, ان کے فوجی اور ان کی ساری جو حالات ہیں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. امریکہ کو ڈزنٹ میٹر, آپ سمجھتے ہیں امریکن اکانومی پہ اتنا پریشر ہو جائے گا, وہ ڈر جائیں گے یہ کہ جی میزائل لاکھوں ڈالر کا ڈال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی ان کے پاس آلریڈی بینک ہے, بین چودہ, سعودی عرب ہے, قطر ہے, وہ ان کا تو ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا. یہ ساری دکھانے کی باتیں ہیں. ریالٹی میں پھر یہی ہے کہ یہ ایک ہی ہیں. اور اس کے بعد یقیناً اور یقیناً ہمیں کسی ہائی ہوپس میں نہیں رہنا چاہیے. جو پریکٹس دیکھتے چلے آئے ہیں, جو کچھ ہوتا رہا ہے, یعنی لیبیا میں بھی, سیریا میں بھی, کیا بولتے ہیں, اسد کی گورنمنٹ نے سروائیو کیا. اوکے, 2011 سے لے کے آئی تھنک 7-8 سال تک. پھر وہاں پر انہوں نے اس کو سوویٹس اور ایران کی مدد سے سلفیز کو وہاں ناکام بنا دیا. اوکے, لیکن یہ ٹیمپریری تھا, اندر خانی وہ کام کرتے رہے. پھر اینڈ آف دا ڈے انہوں نے 2024 میں یہ سارا کچھ کر کے تو وہ اچیو کر لیا. تو یہ جنگ کتنی لمبی جائے گی اس کا کچھ کہنا جو ہے وہ, لیکن خدشہ یہی ہے کہ یہ ایران کو بھی ڈی سٹیبلائز کر دیں گے, اور جس کا پورے اسلامی خطے میں اس کے اثرات ہوں گے. دیکھیے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں شاید 200 سے 250 ملین جو شیعہ پاپولیشن تو ہے, مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے. اور یہ شیعہ جو ایران کی حکومت ہے وہ شیعہ کا مرکز ہے. تو اگر وہ کلیپس ہوتی ہے تو اس میں پھر اس کا, اور یہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ہے, یہ نہیں کہ کوئی وہ
صرف ایران کو ڈیسٹیبلائز کر کے وہاں کوئی دوسری حکومت لا کر یہ وہ منصوبہ یہی ہے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ پھر ڈویژن ہو جائے گی، ڈویژن یعنی شیعہ جو ہیں وہ پھر اپنا ظاہر ان کا جو مرکز وہ تو ایران ہے اس وقت، تو اس لیے یہ کوئی کم پاپولیشن تو نہیں ہے جو مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں شیعہ، 200 سے 300 ملین کچھ ہے اندازاً، بہرحال اتنا کوئی ہے ان کی پاپولیشن اسلامک دنیا میں، تو وہ پھر وہاں یقیناً جہاں پاپولیشن شیعہ ہے وہاں تو انریسٹ ہوگا اور بلڈ شیڈ ہوگا، سول وار ہوئے گی مختلف ایریاز میں، اور یہ ایک خونی راستہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اور اس کے دیکھیں ان کے اگر مسلمانوں کا کوئی مرکز جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ اگر کلیپس ہو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو اکٹھے ہوں گے پھر اس کے دفاع کے لیے جو ان سے ہوگا، اور وہ تو ظاہر ہے پھر سول وار کی صورت میں نظر آئے گا۔ مختلف اسلامی کنٹریز میں بھی سول وار ہوئے گی کیونکہ ان کی پراکسیز جو ہیں وہ آلریڈی جیسے کہ خوارج کی ہیں، وہ پھر فری ہینڈ سمجھ کے تو قتل عام اور سارا کچھ یہ صرف ایران کی حکومت کو زوال کرنا، اس کو گرا دینا، وہ اصل میں ایک مکمل سول وار کی، پورے اس ریجن کو سول وار کی آگ میں دھکیلنا ہے، اور جس کے لیے بے شمار خون و خرابہ ہوگا، اور ان کے لیے انہوں نے آلریڈی افغانستان میں بھی طالبان کی حکومت دے رکھی ہے، اور بہت سارے سو کولڈ داعش اور نصرہ اور آل دیٹ، وہاں سیریا میں بھی ان کی حکومت ہے۔ تو پھر یہاں جو خون خرابہ ہوگا سنی شیعہ کی بنیاد، سنی شیعہ تو نہیں کہنا چاہیے، شیعہ خوارج کی بنیاد کے اوپر، وہ اس کی پوری مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ تو یہ ان کے ملٹی پرپز ہے، یہ سارا جو بمبنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ، یہ صرف یہ نہیں کہ شاہ کے بیٹے کو لے کے آئیں گے، شاہ کے بیٹے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، کسی کو کچھ نہیں ملنا، وہ اپنے مفاد کے لیے جنگ کر رہے ہیں، وہ اپنا ان کا یہ جو مفاد ہے جو ویری فکسڈ ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے وہ، اوکے، وہ یہ ہے کہ پورے اسلامی ریجن میں جو ہے افراتفری، بحران، سول وار، اور ان کی جو عسکری ادارے ہیں ان کو ختم کرنا، ان ریاستوں کو فیل ریاست بنا کر یہاں بالکنائزیشن کر دینی، اوکے۔ یہی پھر اس میں یہ ہے کہ وہ بلوچستان جو پاکستان کے لیے حساس علاقہ ہے وہ بلوچستان ہے، تو بلوچستان میں جو ہے وہ ایسے پراکسیز بنا دیں گے، ان کو بڑا جدید اسلحہ، ان کو زیادہ ٹریننگ، ان کو بے شمار، اور اس میں نیشنلسٹ اور یہ جو سو کولڈ جہادسٹ جو ہیں یہ ایک پیج پر ہوں گے، کیونکہ جہادسٹ کی جو پوری کنٹرول ہے وہ بھی صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو نیشنلسٹ ہیں ان کا بھی صہیونی کنٹرول ہے انہی کے اوپر۔ یہ چیز آج ہمیں دیکھ لینی چاہیے۔ ابھی دیکھیں غفار سیاب خٹک جیسا مادر چود حرامزادہ قادیانی، اوکے، ساری زندگی طالبان کے خلاف بولتا رہا، طالبان نے گریٹر افغانستان کی بات کی ہے، وہ ان کا چمچہ بن کے، ان کا وکیل بن کے باتیں کرتا ہے جی، وہ وہاں 400 لوگ مار دیے گئے، ماں چود حرامزادے۔ انہوں نے سن ان کے انٹرویوز جو کوئی پرائیویٹلی جنہوں نے بتائے ہیں، کچھ تو انہوں نے خود بھی نشر کیا، وہ خود افغان کہہ رہے ہیں کہ ہاں پہلے ایک دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔ دوسرا دھماکہ کس نے کیا ہے؟ وہ انہوں نے اس جگہ کے اوپر کچھ لوگوں کو، قیدیوں کو، کچھ لوگوں کو لا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ان کے پیچھے ہے، وہ خود ہی دھماکہ کروا کے، اور یہ ہسٹری میں ہوتا رہا ہے، افغانستان کی ہسٹری میں، وہ جناب بندے کے مار کے پتہ نہیں 20-30 مرے ہوں گے، 50 مرے ہوں گے، ڈزنٹ میٹر، لیکن 500 کی تعداد بتائی گئی جسٹ آفٹر 15 منٹ۔ تسی گن لے سن، اتنی تو دیر لگتی بھی نہیں ہے، 15 منٹ کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی 500 مر گئے ہیں۔
اور یہ ماں چودہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 500 یہ بھی ان کی طالبان کو سیکنڈ کر رہا ہے، یہ حرام زادہ گشتی کا بچہ افر سیاب خٹک قادیانی حرامی کتا، تو جو اپنے پشتونوں کے شہادت کے اوپر جو ہے وہ جام اچھالا کرتے تھے، اور آج یہ نیشنلسٹ ماں چود بنا ہوا ہے۔ یہ تو پاکستان جیسا ملک ہے کہ ان لوگوں کو پھر بھی اچھے گھر دے دیتے ہیں، اچھے وہ افغانستان میں کوئی نیشنلسٹ ہو اس کو جناب اٹھا کے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ خیر اینی ہو، تو یہ جو ہے اس کا شدید اثر جو ہے پاکستان پر آئے گا، اس لیے ہمیں اپنے ہمسائے کو صرف مسلکی تعصب سے نہیں دیکھنا، ہم نے یہ اس کی جو جغرافیہ ہے، اس کا جو ہمارے ساتھ کیونکہ ملتا ہے، اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا، اور یہ ہمسایہ ہے، اس کو ہمسائے کی نظر سے تو دیکھیں، پھر بات کو سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو اثر جو ہے ہمسایوں کے اوپر آتا ہے، یہ ایک ہمیشہ کا ایک اصول ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہاں ٹائم وہ ضرور لیں گے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک بہت بڑا ایک خونی ایک راستہ، ایک سول وار، ایک فرقہ واریت کی مکمل جنگ میں وہ انوالو کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے لیے اور آسان تر ہو جائے گا کہ آلریڈی جو جن ممالک کی کنٹری لائک پاکستان جن کی اقتصادی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایسے حالات میں بہت سارے لوگ آئیں گے، مولوی وغیرہ آتے ہیں جہاد کے نام کے اوپر، چلو جی تم $100 دے کے خود کا حملہ کور کروا دیتے ہیں، اور یہ اس قسم کی جو مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے اوائڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اتحاد کر کے اپنے ریجن کو جو ہے وہ سیف رکھیں، یہاں امن لے کے آئیں۔ لیکن کیونکہ ادھر افغانستان بھی ہے، ادھر قطر بھی ہے، ادھر یہودی بھی ہیں، ادھر پیچھے انڈیا بھی ہے، ہر طرف سے آپ گھرے ہوئے ہیں۔ تو اگین میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب تک ہم ذوالفقار علی بھٹو کے صحیح نظریے کو نہیں اپنا کر اور ان قوتوں کو چیلنج کرتے، ہماری کامیابی کی ضمانت ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے بنیادی مقصد کیا ہے، بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ جناب عالی وہ ہم افغانستان کے وہ چین کیا جانتا ہے؟ چین تو نیا کھلاڑی آیا افغانستان کے میدان میں، اوکے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ منرل ہیں اور یہاں ہم جو ہے کوئی ٹریک بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ وہ بیچاروں کی نیت تو اچھی ہے، لیکن یہ ہسٹری اور ان کی مینٹیلٹی کو نہیں جانتے۔ آخر میں وہ یہ کہیں گے کولوں کی دلالی میں منہ کالا ہوا، بڑے بڑے آ کے تو ہیں جو انہوں نے دستے ماں بالا کر دیا کہ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، کہتے کیا ہیں کرتے کچھ ہیں طالبان جو ہیں یہ۔ تو اس لیے چین جو ہے وہ جو مرضی کوشش کر لے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ بنیادی ہاں جہاں تک پاکستان کی بات ہے، بنیادی نقطہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ TTP وغیرہ کے پیچھے نہ پڑے، ان کو کوئی بھی پہلے آپ ہمارے ملک کو تو تسلیم کرو ہمارے جغرافیے کے ساتھ، اس کے بعد پھر کیا آپ ہمیں تسلیم نہیں کرتے؟ جب آپ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، ہمارے اور آپ کے تضاد رہیں گے، تضاد جنگ کی صورت میں بدلیں گے، خون خرابہ ہوگا۔ پہلے آپ ہمیں تسلیم کرو، اوکے، پھر اس کے بعد جو ہے جب ہمیں آپ ریاست مان لو گے، ایک خود مختار ریاست مان لو گے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک خود مختار ریاست کے اندر انٹرفیرنس کرنے والوں کو روکنا بھی آپ کا فرض بنے گا، ورنہ پھر ہم تو کریں گے جو ہم اپنے ریاست کے سروائیول کے لیے۔ تو اسی طرح سے بہرحال میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ریسنٹلی میں نے ایک خاتون ہے، ینگ لیڈی، بہرحال بہت ہی امپریسو، کیا نام اس کا، حمیرہ خان، اس نے جو ہمارے یہاں تو مادر چوت بنتے ہیں جن کو کوئی زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ جانتے بھی نہیں ہیں، بنیادی چیزوں کو بھی نہیں جانتے اور ماہر افغانستان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے فرسٹ ٹائم جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک لڑکی کو دیکھا ہے جو بڑی کمانڈ رکھتی ہے افغان افیئر کے اوپر، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی جرنلسٹوں میں جو موجودہ ہیں وہ اتنی گرفت رکھتی ہوئی افغان امور کے اوپر، اور آئی ایم شیور کہ شی از ایبل ٹو ریڈ دا مینٹیلٹی آف افغانس، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی ہسٹوری اور زمینی حقائق کے اوپر اپنا بیانیہ بیان کرتی ہے، وچ از ویری امپریسو۔ تو بہر طور اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو جو بات جس کی اچھی لگے اس کو ضرور اور ضرور ایکسیپٹ کریں، کیونکہ
دیے سے دیا جلتا ہے. ہم نے اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. ہم نے بھٹو کے ویژن کے اوپر چلتے ہوئے امت کے اتحاد کی بھی بات کرنی ہے. اور یقیناً جب تک وہاں پر یہ سلفیز وغیرہ یا کمیونسٹ یا ظاہرسٹ اس قسم کے لوگوں کا کنٹرول ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی سموتھ تعلقات نہیں کریں گے. ہاں، اگر انٹرنیشنل صوفیزم کے فالوورز افغانستان میں آ جائیں، ایک ہی صورت ہے کہ صوفیزم کے پیروکار کا اگر وہاں ہولڈ ہو جائے تو یقیناً ایک ہسٹری کو دہرایا جا سکتا ہے کہ جب صوفی ڈومینیشن تھی اس ریجن میں تو امن بھی تھا، اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ تاشکند سے لے کر کلکتہ تک تھی. اور اگر افغانستان میں کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہوتی ہے یہ خوش آئند ہوگی. ادروائز جو کوئی بھی آئے گا پرابلم رہے گی، کیونکہ جب تک وہ پاکستان کو نہیں مانتے تب تک یہ مسئلہ تو تضاد رہے گا. تو اس لیے دعا گو ہوں کہ امت میں اتحاد پیدا ہو، جس کے امکان نہیں ہے. خاص طور پہ افغانستان تو کبھی بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا انلیس کہ وہاں صوفی اسٹائن